पहले तो जी कौम को बहुत मुबारक हो। 20 रुपए माशाल्लाह जी गवर्नमेंट जाते आते पेट्रोल को एक दफा फिर महंगा कर गई है। और सुनने में आया है कि शहबाज शरीफ साहब की आंखों में आंसू थे। डार साहब भी बहुत ज्यादा रो रहे थे। टिश्यूज के डब्बों पे डब्बे जो थे वो गर्क हो गए जिस वक्त वो पेट्रोल की समरी के ऊपर दस्तखत कर रहे थे, बढ़ाने की समरी के ऊपर। तो उनका रोना अपनी जगह पे है, लेकिन ये तो बढ़ाने वाले लोग हैं जो रो रहे हैं। असल में जो रो रहे हैं वो अवाम है। ऑब्वियसली ये तारीख की शायद पहली गवर्नमेंट होगी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ पेट्रोल और महंगाई के रेट बढ़ा रही है कि जैसे कि गोया इसको अभी 5 साल तक इलेक्शन में नहीं आना। हालांकि इलेक्शन अगर देखा जाए और अगर हो जाए तो इसी साल होना है। इस साल से मुराद पूरा साल नहीं पड़ा, यही कोई 2-3 माह का टाइम रह गया है। लेकिन जिस गवर्नमेंट जिस कॉन्फिडेंस स्लैश डिटाई से मुल्क की महंगाई में इजाफा करती जा रही है, तो पता नहीं शहबाज शरीफ साहब जरूर रो रहे होंगे ये समरी साइन करते हुए ऑयल को बढ़ाने की, और इसहाक डार साहब भी उनके साथ सुना है कि बगलगीर होकर रो रहे थे। लेकिन असल तो रोना जो पड़ा हुआ है अवाम का पड़ा हुआ है। और अगर आप अवाम की राय सुन लें, आज अगर इलेक्शन हो जाए तो मैं कहता हूं ये नहीं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो शायद ना जीते या जीते, मुझे नहीं पता, लेकिन नून लीग की पोजीशन जो है बड़ी मखदूश होगी। हमारे जो शेखुपुरा के एमएनए पता नहीं उनको भी जीतना मुश्किल हो जाए अपने हल्के से। हालांकि बड़े बुरे हालात में 2018 में इलेक्शन जीते हुए थे। आज जब उनके अच्छे हालात हैं, यानी कि जब इनकी गवर्नमेंट है पावर में, तो इनके तो अच्छे हालात हैं, वफाकी वजीर भी हैं ये लोग, वफाकी वज़रा है, लेकिन क्योंकि अवाम के हालात अच्छे नहीं हैं तो इनके लिए जीतना शायद मुश्किल हो जाए। अभी आज का सबसे बड़ा जो केस चल रहा है वो तोशा खाना के अंदर चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जिसको आप कहते हैं ना टेक्निकल डिले इन जस्टिस। मतलब हाथ आपके साफ है तो फौरी तौर पे जवाब दें, और अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो उसके बाद वही हो रहा है जो इस वक्त तोशा खाना के उसके अंदर प्रोसीडिंग में हो रहा है। पहले सेशन कोर्ट के केस के ऊपर जो है वो ये गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए कि जी इसको रोका जाए, ये तो टाइम बारगो हो चुका हुआ है और ये प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती तोशा खाना की। वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई जवाब नहीं आया तो फिर चेयरमैन पीटीआई जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम, और कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहेंगे रोके ट्रायल नीचे वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम तो इंटरवीन करेंगे नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने फिर खुद ही उसको टेकअप किया और निचले वाले कोर्ट को कहा जहां भी केस चल रहा है हमायूं दिलावर साहब की अदालत में कि जनाब आप ये ट्रायल शुरू करें, और ये बिल्कुल ट्रायल बनता है, कोई टाइम मार्गो कुछ नहीं, इसके ऊपर आप ट्रायल को शुरू करें। अब बड़ी मुश्किल से कई महीनों के बाद, कई दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद बमुश्किल 342 की स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कराई, लेकिन हलफ पे बयान नहीं दिया उन्होंने। वो हलफ पे बयान देने से उन्होंने इनकार कर दिया। 342 की स्टेटमेंट देने के बावजूद उन्होंने कहा अभी वो मजीद गवाहान तलाश करेंगे, लेके आएंगे। उन्होंने क्या कहा जरा मैं आपको आज थोड़ा पढ़ के सुनाया। तो आज जो तोशा खाना का केस हुआ तो उसके अंदर उन्होंने क्या फरमाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मुकदमा दर्ज करने के लिए मेजाज अथॉरिटी से इजाजत ली और ना ही ये मुकदमा 120 दिन यानी 4 महीने के अंदर आया तय किया गया। उन्होंने ये भी कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कि मैं अपनी तरफ से शवाहिद अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। मैंने 2019-2020 में गलत साजात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए। मैंने तहाइफ जाती तौर पर नहीं बेचे। मैंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचे जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, एडीसी थे। ब्रिगेडियर वसीम चीमा को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालत बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। गवाहान का आखिरी लम्हे पर मेरे खिलाफ बतौर गवाह सामने लाया गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि गवाहान मेरे खिलाफ झूठा बयान दें। इलेक्शन कमीशन ने आज तक के किसी से ताइब के खरीदारों के नाम नहीं पूछे, तो मुझसे क्यों पूछ रही है। दस्तावेजात से 30 मिलियन रुपए का डिपॉजिट जाहिर होता है जो शिकायत कंदा ने बतौर सबूत पेश नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अखज कर लिया और मुझसे तस्दीक भी नहीं की। उन्होंने ये भी कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कि 2018-19 58 मिलियन रुपए के वसूल रकम इलेक्शन कमीशन ने खुद से अखज की है। तहाइफ बेचने के बाद मेरे पास वसूल रकम सिर्फ 28 मिलियन रुपए रह गई थी। मैं किसी भी तरह से तहाइफ का कीमत का तखमीना लगाने के मरले में शामिल नहीं था। प्रोसिक्यूशन ने तोशा खाना तहाइफ का तखमीना लगाने वाले और खजाने में चालान जमा कराने वाले को बतौर गवाह शामिल ही नहीं किया। मेरे खिलाफ ये तमाम सबूत बतौर सबूत पेश नहीं किए जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जी ये सारा कुछ जो है ना बेसिकली जो है वो पीडीएम मुझे हुकूमत से या इलेक्शन से बाहर रखने के लिए सारा कुछ कर रही है, और इसके ये सारा मेरा फायदा, पॉलिटिकल मेरा फायदा। लेकिन सवाल ये है कि इतना लंबा चौड़ा जो उन्होंने ये सवाल जवाब दिए हैं और उसके बाद फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहे कि ये इसको रोके सेशन कोर्ट को
کہ یہ اس کا فیصلہ نہ سنائیں. اور گواہان بھی کہہ دیے بھی انہوں نے 342 کا بیان دینے کے بعد بھی سیشن کورٹ کو عمران صاحب نے کہ یہ بھی اپنے گواہان پیش کریں گے. تو بھائی اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں, اگر آپ نے 2020-2021 کے گوشواروں کے اندر یہ رقم جو تھی جو آپ نے تحائف بیچے وہ 5 کروڑ کے تھے, 4 کروڑ جتنے کے بھی تھے, اگر جمع کرائے میں اگر آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرایا ہوا, اگر آپ کے سٹاف نے ساری غلطی کی ہے, تو آپ کو تو چاہیے, آپ کو تو کہنا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, فوری طور پہ انصاف ہو. لیکن آپ کبھی سپریم کورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف چاہ رہے ہیں, کبھی آپ 342 کا بیان جو ہے وہ حلف پہ دینے کو تیار ہی نہیں ہو رہے. مطلب عجیب بات ہے. ویسے تو عمران صاحب کہتے رہتے تھے کہ انصاف ڈیلے انجسٹس ڈینائل جسٹس دنیا میں بھی اس طرح ہی ہے. اب خود وہ یہی کر رہے ہیں. اس میں ضرور بات کریں گے کہ کتنا مشکل ہو گیا ہے عمران صاحب کو کنوکٹ کرنا, یا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی انصاف بھرا فیصلہ کرنا, یا واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ تینوں اسپیکٹ دیکھیں گے. اور کل سپریم کورٹ جو ہیئرنگ کر رہی ہے اب عمران خان صاحب کے کہنے پہ ایک دفعہ پھر, تو کیا کل وہ یہ آرڈر جاری کر سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ فوری طور پہ ٹیک اپ کریں معاملہ, اور سیشن کورٹ کو کہیں, یا سیشن کورٹ کو ڈائریکٹلی کہہ سکتی ہے کہ جی آپ جو ہے اس کا فیصلہ نہ سنائیں, جبکہ کورٹ اب بالکل مناہر پہ پہنچ چکا ہے فائنل. میرے ساتھ مرزا سولنگی صاحب موجود ہیں, عامر زیاد صاحب موجود ہیں, اور میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے مرزا سولنگی صاحب. مرزا صاحب, مشکل اور امپاسبل ہو گیا عمران صاحب کو کنوکٹ کرنا, یا عدالت کو وہ فیس کرے جو ان کے پاس جتنے ٹیکٹکس اور جتنے لائرز کی فوج ہے, اور جتنا انہوں نے جس طرح پورا سسٹم کو جو ہے وہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سازش نہ توشہ خانہ میں کرپشن میں نے کی ہے, یہ تو میرے اے ڈی سی سے پوچھے, اس نے یہ ایویلیشن لگوائی تھی, حالانکہ بینیفیشری وہ خود ہے, اربوں روپے کروڑوں روپے کی مالیت کے تحائف کے, کروڑوں روپے کی مالیت کے. لیکن کیا مشکل ہو گیا ہے آپ کے خیال میں عمران صاحب کو انصاف کے کٹہرے میں لانا, یا زیادتی ہو رہی ہے عمران کے ساتھ؟ مشکل تو نہیں ہوگا, لیکن وہ مشکلات ضرور پیدا کر رہے ہیں, اور ہر روز پیدا کر رہے ہیں. یہ جو چھپن چھپائی کر رہے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ جائیں گے, پھر یہ سلیم اللہ کلیم اللہ جو کھیل رہے ہیں, اس سے خود ان کی جو حیثیت ہے وہ خراب ہو رہی ہے. وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں اس میں سب سے ایماندار ہوں, وہ بھاگ رہا ہے اس بات سے کہ جی میرا جو کیس ہے اس کا جلد فیصلہ نہ ہو. وہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ انصاف کے اصولوں کے تحت بڑا چھوٹا طاقتور کمزور سب برابر ہوں گے, جس نے کہا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو پہلے جو ہے احتساب مجھ سے شروع ہوگا, اب وہ اسی احتساب سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے پوری تفصیل سنائی کہ کس طرح سے آج انہوں نے اپنا دفاع پیش کرنے کی کوشش کی, جو موٹے موٹے سوال ہیں ان کا جواب وہ نہیں دیتے. وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ جو منافع انہوں نے کمایا تحفے بیچ کر, کیا وہ قانونی طور پر جس وقت ان کو اپنے گوشواروں میں داخل کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ جو تحفے جس کی رسید ہے اسلام آباد کے کسی دکان سے لے کر انہوں نے پیش کی, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ آپ نے وہ دبئی میں کسی کو بیچے؟ وہ اس کا جواب نہیں دیتے کہ پہلے آپ نے تحفے بیچے, پھر جو ہے وہ آپ نے توشہ خانہ میں اس کی جو قیمت ہے وہ جمع کرائی. وہ اس کا جواب نہیں دیتے کہ قانون تبدیل کر لیا کہ آپ 50% جو ہے وہ رقم دیں گے, لیکن آپ نے جو پیسے جمع کرائے وہ 20% والے حساب سے کیے. تو یہ جو جوابات ہیں اس سے ان کا فائدہ نہیں ہوگا, ان کا نقصان زیادہ ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ پرسوں یہ کیس لگا ہوا ہے, لیکن مرزا صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے مجھے الیکشن سے باہر رکھنے کی. جی سر, کمپلیٹ کر لیں. جی, ان جو سازش ہو رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف اور ان کی جماعت کے خلاف, اس کے لیے کسی کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے سیاسی اناڑی پن سے اپنے خلاف مسلسل سازشیں کی ہیں, جب وہ حکومت میں تھے تب بھی, اور نکلنے کے بعد زیادہ سازشیں. اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے ان کو اور ان کی جماعت کو تو ان کا سہرا جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین پہ ہی آتا ہے. صحیح. تو سر عامر صاحب, آپ اس سارے ایپیسوڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر تو ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے پھر تو کورٹ رسم کو کنوکشن ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, صرف ٹیکنیکل ڈیلیز ہے
اور تاریخوں پہ تاریخیں اور کیس پہ کیس کر کے ہی اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور جس کا ایونچولی فائدہ پھر پی ڈی ایم کو ہی ہوگا اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. یور ٹیک سر. جی میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم بطور صحافی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کہیں کہ جی ان پہ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا وہ مطلب بہانے تراش رہے ہیں یا واقعی جینون وکٹمائزیشن ہے. ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا فیصلہ بنیادی طور پہ عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن بطور صحافی میرے ذہن میں جو سوال آتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی بھی مطلب کسی نے بھی اگر کوئی اس طرح کا کام کیا ہے کہ جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو انصاف ہونا چاہیے. یہ ہم سب کی پوزیشن ہے، میرے خیال میں کنسنسس ہے ہم سب کا. دوسری بات یہ لیکن ایک اور جو سوال آتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ 3 کروڑ 4 کروڑ یا 5-10 جتنے بھی کروڑ روپے کی بات ہے، 20 کروڑ کی بات ہے، اس پر بڑی اچھا طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس ہے ہماری ریاست کا، ریاستی اداروں کا، ہماری میڈیا کا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جناب جہاں پر اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہوں ہم ان کو بھلا دیں. ہمارے یہاں جو بڑا پرابلم ہوتا ہے اور ہر مرتبہ لوگ سوالیہ نشان کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک شخص معتبر ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے دن جو ہوتا ہے غیر معتبر ہو جاتا ہے، اور جو غیر معتبر ہوتا ہے وہ اگلے دن جو ہے معتبر ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات آتے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ عوام کی پرسیپشن، اب وہ پرسیپشن بیچاری بہت کنفیوز ہے. اب وہ مرزا ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ سینئر ہیں، ساتھی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا جی اناڑی پن. میرا سوال ہے بالکل ان کا اناڑی پن، ہم متفق ہیں اس بات پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن جو اس ملک میں ماہر تھے، جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے سیاست میں، تو ان کے اوپر بھی دیکھیں کل تک کیا مقدمات تھے اور انہوں نے کیا ملک کی معیشت کے ساتھ، جیسے بھی آپ اپنے ابتدائی کلمات میں بتا رہے تھے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح سے معیشت چلائی جا رہی ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. تو ہماری یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ہم کہیں کہ جی ابھی ایک دم ہم نے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے. بڑا اچھی بات ہے، وہ کسی کا اس کے سٹیچر کی وجہ سے اس پہ نرمی نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے جو پرانے کیسز ہیں. آپ دیکھیں نا ایک طرف اربوں روپے کے کیسز ختم ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایجنسیز جو کل تک کہا کرتی تھی کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، ہمارے پاس بوریوں میں بھر کے ثبوت موجود ہیں. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ جب سماج بدلتا ہے تو کوئی معتبر ہو جاتا ہے، کوئی غیر معتبر ہو جاتا ہے. تو عامر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے معتبر غیر معتبر والی. تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ جو نواز شریف صاحب پہلے غیر معتبر ہو گئے تھے عدالتی فیصلے سے، وہ بھی غلط تھا اگر آج عمران خان غیر معتبر ہو کے کنوکٹ ہونے جا رہے ہیں یا نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ اچھا کامران صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا. میری نظر میں ہمارے یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے اور ہر سطح پر ہے. اور 1990 سے تو میں پروفیشن میں ہوں اور میں جان رہا ہوں کہ جناب جو جس طرح سے لوٹ مار ہوئی ہے، اور کبھی کرپشن نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے. تو اس میں تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا، یہ حکومت چلانے والے ہی ہوں گے نا. تو میں یہ نہیں پوزیشن میں کہنے کی بطور صحافی کہ جی یہ آدمی جو ہے قابل گردن زد نہیں ہے، نہ مرزا کہہ سکتے ہیں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہم تو صحافی ہیں، یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دفاع کر رہا ہوں میں عمران کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف سب کے ساتھ ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے لوٹ مار اتنی زیادہ ہو چکی ہے اس ملک میں. اگر ہم اس کو درگزر کر دیں، ہم کہیں جی یہ واٹر انڈر دا برج ہے، چلے ہم آگے کی بات کرتے تو معاملہ چلیں گے نہیں. ہماری سیاست میں کیڑا پن آ گیا ہے. اگر اس کو سیدھا کرنا ہے تو 16 آنے انصاف ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر بے شک ہمارے پاس نئی سیاسی قیادت آئے، ہم کیوں اولڈ بوائز کلب میں پھنسے ہوئے ہیں؟ جب مطلب 20 سال پہلے بھی وہی لیڈرز ہیں، وہی فائنانس منسٹر ہے، وہ آج بھی ہے. بھئی نئے لوگ کیوں نہیں آ رہے اس ملک میں؟ دنیا میں آپ دیکھیں، پڑوسی ملک بھارت کا دیکھیں، ڈیولپڈ ورلڈ میں دیکھیں، ہر جگہ پہ وہ جو ہے نئے لوگ اس لیے نہیں آ رہے، نئے لوگ اس لیے نہیں آ رہے سر. جی یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے میاں جاوید لطیف صاحب سے، نئے یا پیپلز پارٹی سے نئے لوگ نہیں آ سکتے. لیکن یہ جو پرانے لوگ آئے ہیں اور جو بڑے گھاک لوگ ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ایرسٹوٹل تھے، میاں جاوید لطیف صاحب سنا آج تو آپ بھی زاروں قطار رو رہے تھے جب لوگوں پہ بم گر رہا تھا پیٹرول کا. پرائم منسٹر بھی رو رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی رو رہے، آپ بھی رو رہے تھے. اور شیخو پورہ میں بھی آئی تھنک روتے روتے جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے جناب یہ بھی عمران خان نے کر دیا ہے پیٹرول بم. کیا خیال؟ پہلی گورنمنٹ ہے جو جاتے جاتے ریلیف کے بجائے تباہی دے کے جا رہی ہے عوام کو. میں کامران شاہد صاحب آپ کا شکریہ. میں رونے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سیاستدان نئے نہیں آ رہے وہاں تجزیہ نگار بھی نئے نہیں آ رہے، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا. مگر یہ بات عامر ضیاء صاحب بات درست کہہ رہے ہیں کہ 5-10 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اربوں خربوں روپے کا شاید میرے بھائی کے نزدیک کوئی مسئلہ ہو. مسئلہ تو ان کے نزدیک ملک کی سلامتی سے کھیلنے والوں کا بھی کوئی نہیں رہ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ شخص جو ہیں
وہ اس اہل نہیں تھے کہ ان کو کوئی عوامی عہدہ دیا جائے، مگر اور نہ ہی یہ پہلے دن سے صادق اور امین تھے، مگر ان کو لانا تھا، لانے والوں نے لے آئے اور آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مگر میں یہ عرض کروں گا ضرور عامر ضیاء صاحب کی خدمت میں کہ بھائی میرے یہ بتا دیا جائے کہ کیا فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ 10 سالوں کے اندر ہوا یا منطقی انجام کو پہنچ سکا؟ نہیں پہنچ سکا۔ اور کیا پاکستان کے اندر پچھلے 4 سالوں میں میرے بھائی عامر ضیاء صاحب یہ بتائیں گے کہ کرپشن بڑھی، قرضے بڑھے اور بیڈ گورننس بڑھی، اور یہاں تک کہ آج اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں موصوف جو ہیں وہ کس قسم کی درخواستوں کا سہارا لے کر اس کیس کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں، یہ کسی اور شخص کو یا کسی اور جماعت کی لیڈرشپ کو یہ سہولت میسر ہے موجودہ عدلیہ سے کہ وہ اس طرح کی درخواست بازی کر کے اپنا میاں کیس صاحب مجھے لٹکا ایک بات سکے؟ بتائیں۔ نہیں، یہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ میاں صاحب، ایک میاں سیکنڈ، صاحب، اگر میرے اجازت پیارے دیں گے میاں تو- صاحب مجھے ایک بات بتائیں۔ ایک سیکنڈ، پیارے میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں سر، اب ایک آپ- عرض تو سن لیں۔ آپ نے اتنی پیار ان کو سے چھوڑ کہہ دیں، دیا، میں عامر بات ضیاء تو صاحب کو اور سننا مرزا صاحب کو چھوڑ مجبوری دیں۔ ہے۔ عامر ضیاء کے جو اولاد ہے، عامر ضیاء کی اولاد، میری بات تو سن لیں، عامر ضیاء کی اولاد یا مرزا سولنگی صاحب کی اولاد اینالسٹ نہیں بن سکتی اس لیے کہ ان کا باپ اینالسٹ ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار کرپشن تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے میاں جاوید لطیف صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اگر عمران خان کو ٹانگنا ہے تو آپ 9 مئی پہ ٹانگیں، کرپشن تو آپ کا ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کرپشن میں غلط مقدمے بنائے جاتے ہیں، کرپشن پہ لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، وہ ایبڈوز چل رہا ہے، الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس، کرپشن بھی تھی نا پولیٹیشنوں کی، تو وہ کرپشن تو آپ کا منترا بھی نہیں ہے اور آپ کا ایشو بھی نہیں ہے، کرپشن کے باوجود عوام ووٹ آپ کو دے گی، وہ ایشو نہیں ہے۔ آپ کا یہی ہے کہ جی قومی سلامتی میں عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ڈرتا میں اس دن سے ہوں کہ جب آپ فل فلیج گورنمنٹ میں آئیں گے اور آپ دوبارہ قومی سلامتی پہ ڈاؤن لیک نہ کر دیں۔ کیا خیال ہے میاں صاحب؟ اے نہ کر دینا بس دوبارہ۔ میری کامران، میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ تھوڑا موقع ضرور دیجیے۔ 2 سوال آپ نے بڑے اہم فرمائے۔ جو آپ نے ڈان لیکس کی بات کی ہے، آئندہ بھی میں بات یہ کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی اگر قومی مفاد میں کوئی ایسا کام ہوگا جس کا اقرار بعد میں اس وقت کے آرمی چیف نے کہا، وہ ڈان لیکس پہلے ہمارے وقت میں وہی باتیں کہنے پہ کہلائی اور بعد میں دوسروں کے لیے بہت اچھا یا ملکی مفاد میں بات کہلائی، ہم کریں گے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بات کہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ رو کے آپ جائیں گے یا ہنس کے جائیں گے حلقے میں، تو میں کامران شاہد آپ کو یہ ضرور ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ جاتے جاتے اس طرح کا بوجھ اپنے پہ لے کے قوم کے سامنے نہیں جاتی جو بوجھ ہم لے کر جا رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ مگر کیا ہمیں آپ یہ بھاشن دیں گے کہ حکومت ختم ہو رہی تھی عمران خان کی اور دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا تھا، وہ سستا کر کے گیا تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ اس کے زمانے میں تیل سستا ہوا تھا، آج تک آپ سنبھل نہیں پائے؟ کیا ہم یہ کر کے جائیں یا قومی مفاد میں اپنی گردن پیش کر کے جائیں؟ جس طرح شبر زیدی کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے، جو بھی کسی کی بھی جماعت کی ہوگی وہ بدقسمت کہلائے گی، وہ بدقسمت ہوگی۔ اور بھائی میرے، مجھے یہ بتائیں، قومی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ریاست پہ قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں، کبھی ریاست کو اپنے پہ قربان نہیں کرتی۔ وہ مشکل فیصلہ جو ہوگا، جو بھی قوم جس کے حق میں، جس جماعت کے حق میں فیصلہ دے گی، اس کو فخر سے سینہ تان کے آنا چاہیے حکومت میں کہ وہ پاکستان کو، ریاست کو بچانے کے لیے آئی ہے، اپنی مقبولیت گنوا کے بھی پاکستان کو بچائے گی۔ یہ جذبہ، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ ہم اپنی، میری بات سنیں، ہم اپنی ریاست کے بار بار اوپر قربانی ساڑی نہ لو انشاءاللہ، جس طرح آپ کی پہلے قربانیاں قبول کی گئی، نہیں سر، میری بات تو سنیں سر، میری عرض تو سنیں جی، الحمدللہ جس طرح پہلے آپ کی قربانیاں قبول کی گئی ریاست کے اوپر، ہم آپ کی آئندہ بھی لیں گے۔ اور جو آپ کے تیور بتا رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے آپ دوبارہ قربانی کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ آپ نے دوبارہ وہ حرکتیں کرنی ہیں جو اب تو قومی سلامتی کا قانون بن گیا۔ میں ذرا مرزا صاحب سے، مرزا سولنگی صاحب، اب تو فوجی آرڈیننس بھی آ گیا، اب تو اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی جتنی کہ یہ کر چکے ہیں لیک شیک جو انہوں نے پہلے کی۔ لیکن جی میاں صاحب کوئکلی بتا دیں، میں نے مرزا سوال کیا آپ نے، ایک جملہ
جی بھائی پلیز جی میاں صاحب میرے بھائی ہیں میرے بھائی ہیں، میں گزارش صرف اتنی کرنے لگا ہوں کہ اگر کامران شاہد ہماری پچھلی قربانیوں کو ملکی مفاد میں دیکھا گیا ہے تو پھر قربان کر دیں، اور ہماری قربانیوں کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی بھی نہیں تھی، قومی جذبے سے اس کی نیت میں شک تھا، تو پھر خدا کے لیے دوبارہ قربانی نہ لیں۔ مگر یہ ضرور میں کہوں گا جاتے جاتے کہ ہم پاکستان کے آئین قانون کے مطابق پہلے بھی کام کرتے تھے، اب بھی کریں اور آئندہ بھی کریں گے۔ میاں صاحب آپ کی پرانی ساری قربانیاں ریجیکٹڈ، آپ کی یہ والی قربانی البتہ قبول کر لی گئی جو آپ نے اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا نومبر میں، ملک کی خاطر انورٹڈ کاما میں آپ نے قربانی دی، وہ قبول کر لی گئی۔ اس کے اندر آپ نے اکانومی کا تو بیڑا غرق کیا، وہ کیا، اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا اپنی پارٹی کا، یہ قبول کرتے ہیں ہم ریاست کی طرف سے آپ کی یہ قربانی قبول کرتے ہیں جس میں آپ نے سوسائڈ کی ہے۔ لیکن میں آگے جاؤں گا، مرزا سولنگی صاحب مجھے صرف سر یہ بتا دیجئے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، پولیٹیشین ہیں، ان بیچاروں کی قربانیاں دے بھی دیں تو کبھی قبول ہوتی کبھی قبول نہیں ہوتی، ان کے آپ کو تیور کیا لگتے ہیں؟ اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، اگر یہ جیت بھی گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو دوبارہ وہ والی لیگ کر دیں گے، ہم دوبارہ، ان میں ابھی اتنا دم خم ہے یا یہ بالکل ان کو مینج کر لیا گیا ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 مرزا صاحب یہ بتائیے کہ کیا نگران پرائم منسٹر کا نام جب سامنے آئے گا فائنل تو اس سے چلے گا پتا کہ یہ ملک میں اس وقت اس سال الیکشن یا ڈیموکریسی کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ یہ ہمارے لیے یارڈ سٹک ہوگا نگران سیٹ اپ؟ مرزا صاحب میں آپ کا جو آخری سوال ہے اس سے شروع کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ ٹیکنوکریٹ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، سیاستدان کو بناتے ہیں یا ماہر معیشت کو بناتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نہ اس نے الیکشن کرانے ہیں، نہ اس نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ انتخابات شفاف اور منصفانہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، اور الیکشن کمیشن کا انحصار جن اداروں پر ہے ان کا ہے۔ یہاں پر تو ہم نے 2/3 اکثریت والے جو وزیر اعظم ہیں ان کو رسوا ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو جو بیچارہ 2 مہینے اور 3 مہینے کے لیے آئے گا اس کی کیا اوقات ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی لگائیں، جو ایجنڈا ہے، اس وقت ملک بہت مشکل حالات میں ہے۔ معاشی طور پر آپ IMF کے پروگرام میں ہیں، اس کے 2-3 ریویوز آنے ہیں، دہشت گردی جو ہے وہ اپنا منہ اٹھا رہی ہے، سیاسی جو پولرائزیشن ہے وہ انتہا پر ہے، تو یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ تو آپ یہ کوشش کریں۔ باقی یہ کس طرح سے اگر یہ حکومت میں آتے ہیں دوبارہ PMLN تو وہ کیا کرے گی، میں کوئی بری نیت سے یا کوئی برا خواب نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم سب مل کر امید کریں کہ جو اصل چیلنجز ہیں، پاکستان جس معاشی گڑھے میں گرا ہوا ہے اس سے نکلنے کے لیے اصلاحات کا کوئی ایجنڈا سامنے لائیں۔ وہ ایجنڈا پچھلے 15 مہینے میں سامنے نہیں آیا۔ امید کریں کہ مقابلہ اس پر ہو کہ اس ملک کو اس مشکل سے کیسے نکالیں گے، وہ مقابلہ ہو ان جماعتوں کے درمیان۔ بالکل ٹھیک۔ عامر ضیاء صاحب، یہ 1.5 سال کا ٹینیور جو رہا ہے شہباز شریف صاحب کا جو اب ختم ہوا چاہتا ہے، اس میں ڈیموکریسی مضبوط ہوئی ہے یا ڈیموکریسی کے اوپر سوال اٹھ گئے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں چیئرمین تحریک انصاف کا مستقبل جس طرح مخدوش لگ رہا ہے، تو اگر الیکشن میں وہ کنوکٹ ہوتے ہیں یا ان کی پارٹی اس طرح فلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تو یہ اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے کیا پیغام لے کے آئے گا آپ کے خیال میں، یا بزنس ایز یوزول ہوگا؟ اس طرح اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر رہ گئے، ان کی پارٹی بھی کچھ نہیں کر سکی، پنجاب میں جیت کے بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ان کو، بزنس ایز یوزول چلے گا؟ واٹس یور ٹیک سر؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ دیں۔ جاوید لطیف صاحب نے کچھ مجھے کہا اور اچھی باتیں کہی، انہوں نے سینئر سیاستدان ہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ غالباً میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے اوپر مقدمات غلط ہوئے، میں کہہ رہا ہوں آپ کے بقول 16 آنے درست ہوئے ہیں، لیکن صرف توشہ خانے کی بات لے لیں نا، توشہ خانے سے مرسیڈیز بھی نکلی، BMW بھی نکلی، ٹھیک ہے نا، وہاں سے مطلب اور بڑے بڑے لوگوں نے تحائف لیے۔ تو ایک شعر ہے کہ جی ہاں ملے غیر کو بھی درد کی دولت یا رب، ایک میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں۔
تو صرف ایک عمران خان کا بھلا نہیں ہونا چاہیے، جن جن نے یہ کام کیا ان سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، میری اتنی سی گزارش ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو میری گزارش ہے وہ یہ کہ جو بڑے بڑے اور مقدمات تھے، دیکھیں بالکل وہ کروڑوں کی چوری ہو، 1 روپے کی ہو، اربوں کی ہو، تو اربوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو اربوں روپے کی چوری ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مقدمات ایک دم چٹکی بجاتے میں غائب ہو گئے۔ بس میں یہ توجہ مبذول کرانا چاہ رہا تھا۔ اب آتے ہیں آپ کا جو بڑا بنیادی سوال ہے کہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے کمزور ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ کمزور ہوئی ہے جمہوریت، اگر ہر طرف سے آپ دیکھیں، چاہے وہ میڈیا کے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے میڈیا کی صورتحال کی گئی ہے، یا امپاورمنٹ آف جو سویلین انسٹیٹیوشنز آپ ان کی بات کریں، ہر جگہ پر اس لیے نہیں ہوئی کہ جناب کسی نے ان کے خلاف سازش کی۔ بات یہ کہ جو کنڈکٹ رہا ہے ہمارے سویلین گورنمنٹس کا، اور خصوصاً یہ گزشتہ 15 ماہ کے اندر، اس نے جمہوریت کو کمزور کیا۔ آپ دیکھیں بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ جمہوریت کی ہم سمجھتے ہیں نا کہ وین گارڈ ہے، ہربل دستہ ہے، اس نے کس قسم کی قانون سازی کی؟ اس نے کیا عوام دوستی کے عامر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ شہباز شریف کی پرسنالٹی کو، نواز شریف صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ کلاس کے لیڈر ہیں۔ شہباز شریف کی پرسنالٹی دیٹ ہی جسٹ لیٹ جاتے ہیں بس وہ پولیٹیکلی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی کلاس ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ شہباز شریف کی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی ہوا ہے یہ۔ پرسنالٹی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ان کے اوپر جو پہلے قانون سازی کا راؤنڈ تھا، وہ دباؤ یہ تھا کہ ہمارے اوپر جو کیسز ہیں ہمیں ان کو ڈائلیوٹ کرنا ہے، تو نیب کے قوانین کو تبدیل کر دو، یعنی کہ جن کو سزا مل گئی ہے ان کو نکلنے کا راستہ فراہم کیا جائے، اور جن پہ مقدمات ہیں تو آپ ایسی پرسن اسپیسیفک وہ کریں، امینڈمنٹس کریں کہ جی ان کو سزا نہ ملے، وائٹ کالر کرائم کو آپ وہ نہ کر سکیں، کنوکشن نہ کر سکیں۔ تو پہلے آپ کا یہ پوائنٹ آگے مجھے بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے میں واپس آؤں گا تو میں میاں جاوید لطیف صاحب کو اگر نہیں پتا تو میں بتاؤں گا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ احسان کیا ہوا ہے ان کی 1.5 سال کی گورنمنٹ کے اوپر وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، تو اس کے بعد یہ سب بھول جائیں گے کہ اگر دوبارہ یوں ہوا تو لیک پھر بھی کریں گے اور تلوار اٹھائیں گے اور گڑا کھودیں گے، اس میں گر جائیں گے۔ ایک بریک کے بعد بریک سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ پی ڈی ایم اور نون لیگ کی حکومت پہ بڑا احسان ہوا ایک طرف سے، اور وہ ہے آرمی چیف۔ کل وہ خطاب کر رہے تھے منرلز کانفرنس کے ساتھ میں، اور انہوں نے قوم کو جو ایک لیڈرشپ ایکچولی حوصلہ دیتی ہے وہ حوصلہ ان کی طرف سے آیا، اور وہ فرما رہے تھے کہ اپنے ملک پہ نظر ڈالیں، برف پوش پہاڑوں سے لے کے صحراؤں تک کی وسعت ہے، ساحل پٹی سے میدانی علاقوں تک اس سرزمین میں کیا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے امن اور خوشحالی کے لیے بڑی بات کی۔ انہوں نے معدنیاتی پروجیکٹس جو ہیں ان کو پاکستان کی عوام کے فیوچر کے لیے بہت زبردست کوریڈور ڈکلیئر کیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر میاں جاوید لطیف صاحب کی گورنمنٹ میں سے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کا رول نکال دیا جائے، خواہ وہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہو، خواہ وہ معاملہ ہو زرعی سیکٹر کو مستحکم کرنے کا، آئی ٹی سیکٹر کو آگے لے جانے کا، فورن معاملہ طے کرنے کا، چائنا کے ساتھ پیسے لے کے آنے کا، سعودی عربیہ کو انگیج کرنے کا، وہ بغیر آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ گورنمنٹ فارغ تھی۔ تو انہوں نے ایک شعر بھی علامہ اقبال کا پڑھ کے سنایا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ میاں جاوید لطیف صاحب، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ویسے تو آرمی چیف نے سب کو سنایا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ بھائی بہت احسان ہے آپ پہ، تو اس ملک پہ بھی، تو آپ تو میرا خیال سے تھینک یو کہہ کے جائیں گے اس گورنمنٹ کو، جب آرمی چیف کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو، بجائے اس کے کہ پلاننگ کی جائے۔ ادروائز میاں صاحب میں بالکل کامران شاہد صاحب آپ کا بھی تھینک یو کہتا ہوں، پوری قوم کا کہتا ہوں، مگر میری عرض یہ ضرور ہے کہ عامر ضیاء صاحب نے جو سوال آپ نے ان سے کیا تھا نا، تو میں ان کا جواب اگر مناسب سمجھے تو میں ضرور دے دوں کہ انہوں نے فرمایا تھا، آپ نے سوال جو ان سے کیا تھا تو اس کے جواب میں چاہیے تو یہ تھا، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ 15 ماہ میں جمہوریت مضبوط ہوئی یا کمزور ہوئی۔ 15 ماہ میں جمہوریت کمزور جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر اس جمہوریت کو جو آج نظر آ رہی ہے کمزور آپ کو، اگر اس کو بچانے کے لیے یا اس آئین کو بچانے کے لیے ہم قربانیاں نہ دیتے، تو جو منصوبہ بندی 15 ماہ پہلے والے لوگوں کی تھی، آج جو کمزور نظر آ رہی ہے جمہوریت، یہ بھی آپ کو نظر نہ آتی ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں
جو ان کی منصوبہ بندی تھی میرے بھائی عامر ضیاء صاحب کی خدمت میں ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ بات درست ہے کہ مایوسی پریشانی کے عالم میں جو آرمی چیف نے جو بات کی وہ بات درست ہے، مگر کیا یہ بھی بات درست نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے حوصلہ دیا؟ یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ 6 ماہ کی حکومت ہے، 1.5 سال کی نہیں ہے، اور 1.5 سال پورا جو ہے سہولت کاری اسی کی 15 ماہ پہلے حکومت جانے والوں کی موجود تھی. اور کیا آج کی 6 ماہ کی حکومت جو ختم ہونے کو ہے، آپ کو پتہ ہے میاں اس صاحب کو ٹریجڈی کیا آج ہے؟ بھی ایک ادارے کی طرف سے آزادی ہے نہیں ہے. مگر اس کے باوجود یہ بات کہوں گا کہ 9-10 مئی کو جو کچھ میاں پاکستان صاحب کے اندر میری ہو بات گیا سنیں، اس کے بعد ٹریجڈی یہ آرمی ہے چیف کا ہی کہ یہ حوصلہ دینا بنتا ہے. یہ استحکام آپ کی طرف سے آنا چاہیے، الیکٹڈ لیڈرز کی طرف سے آنا چاہیے. کیسے آئے؟ یہ ہمیشہ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیسے آتا ہے. آئے؟ یہ پریشانی کی بات ہے کہ کیسے نہیں، آئے، جس طرح نہیں، اپنی رک ویژن جائیں، کو بڑھائیں، رک جائیں، ایک سیکنڈ پلیز. کنوکشن پیدا کریں، ایک جائیں سیکنڈ، جیلوں میں پلیز، بڑی ملک اچھی کی بات خاطر، آپ کر- جمہوریت، جائیں جیلوں میں. بات آپ بہت اچھی کر رہے ہیں. اگر اجازت دیں تو میں جان کی امان پاتے ہوئے یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے آئیڈیلزم، یہ ہے جمہوری آئینی تقاضے. مگر میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دن تک ایک ادارہ جو ہے وہ طاقتور لوگ جو حوصلہ دے رہے ہیں پریشان مایوس قوم کو، کیا ایک دوسرے ادارے کی طرف کوئی آج دیکھ سکتا ہے جو 9-10 مئی کے حوالے سے فیصلے آج تک آ رہے ہیں؟ اور کیا میاں صاحب یہ لیٹ سہولت دا کاری کورٹ اس کو جو ورک میسر ہے؟ انڈیپینڈنٹلی. آپ کی یہ سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کا ادارہ کمپرومائزڈ ہے. مطلب کیا نیوکلیر بام سے اڑا دیں اس کو؟ بھائی اب کیا فیصلے آپ کے حق میں لکھنا شروع کر دیں؟ وہ ان کو تو یار جسٹس کرنے دینا، آپ اچھا میں عرض کر چھوڑ دیں ان کی جان. ایک سیکنڈ کامران، میں بالکل ان کی جان پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر میں آپ کی خدمت میں یہ جسارت کر رہا ہوں، پھر کر رہا ہوں، ایک قومی سوچ کے حامل بندہ، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، کہ یار خدا کا خوف کریں کہ تمام کریکٹر جو ہیں 2017 کے وہ مان رہے ہیں کہ ناانصافی ہوئی، تمام کریکٹر مان رہے ہیں کہ ہم نے دباؤ میں فیصلے کیے. تو میں عدلیہ کے متعلق اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میاں کہ صاحب کیا آگے وقت چلے کے نا، قاضی اب کی ناانصافی ہو ضرورت- گئی، اب عمران خان کے اچھا، ساتھ ہم آگے انصاف بڑھتے ہوگا، جائیں. ہمیں اب آپ- آپ الیکشن میں لیول پلے فیلڈ کے ساتھ جائیں گے. اب آگے چلے نا، نہیں، اب چھوڑیں اس کو. اب کب تک رونا ہے اس کو؟ مرثیہ پڑھنا ہے اس فیلڈ کا. میرے لیے ہے. اچھا مجھے نہیں یار، میں مرثیہ نہیں پڑھتا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ آج بھی مجھے میسر ہے؟ میاں صاحب میں تو نہیں حیران ہے. ہوں آپ کے لیے آپ لیول مجھے پلے یہ فیلڈ بتائیں یہی کہ ہو آپ سکتی اقرار کرتے ہے ہیں کہ پوری پی ایم ایل این کو ان الیکٹڈ اپوز کر دیا، ان اپوزڈ یا نہیں، الیکٹ کر دیا جائے. مذاق مقابلے نہ میں کوئی کریں، نہ یہ میری لیول بات پلے سن- فیلڈ ہو سکتی نہ، ہے، نہ، اور تو کوئی مذاق لیول نہ پلے فیلڈ کریں. نہیں ہے. ایک سنجیدہ نہیں، میں بات serious کو بات- مذاق میں مذاق نہ تو آپ اڑائیں. کر رہے ہیں سر. میں آپ کی میں مذاق نہیں کر رہا، I'm in a very serious mood. میں سیریس میں کہہ رہا ہوں آپ کو کیا لیول پلے چاہیے سر؟ بتائیں نا مجھے. آپ کی سیریسنس یہ ہے، اگر کامران بڑے ادب سے، اگر آپ کی سیریسنس یہ ہے کہ آپ 2017 کے جو بےہودہ، جو بدترین فیصلے تھے ان کو بھی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور مجھے یہ آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس پہ مٹی میں ڈالوں، justify نہیں کر رہا، میں آگے condemn کر رہا بڑھوں. ہوں. میں کیسے آگے نہیں سر، بڑھوں؟ نہیں میں آپ غلط انٹرپریٹ اگر کر رہے آپ ہیں مجھے. کنڈیم کر رہے جس ہیں طرح تو اس کا مداوع کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا، اس کا مداوع کیا بڑی ہوگا؟ زیادتی ہوئی نواز اس کا شریف صاحب کے مداوع ساتھ، کیا اب ہوگا؟ آگے چلے نا. یار اس کا مداوع ہوئی یہ تو ہے کہ اس ان کو کا لیول کیس دوبارہ پلینگ ہونا فیلڈ چاہیے یہ کورٹ کہ کے آپ اندر، رنگ سے، اور ان کو فیئر نہیں، ٹرائل ملنا چاہیے. آپ ہاں زیادتی ہوئی ہے، بادی النظر میں یہ غلط ہے، نظر آ رہا ہے نواز شریف یہ بھی سے زیادتی غلط ہوئی ہے، یہ بھی غلط ہے، جی یہ اور بھی کیا غلط کریں ہے بھائی کہ بتاؤ. آپ یہ فرمائیں، یہ بھی اچھا، یہ بھی غلط ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ دوبارہ اپیل میں جائیں. بھائی میں اپیل میں کیوں جاؤں جب آپ سب کو پتا ہے؟ تو از خود نوٹس لے کر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے جنہوں نے پاکستان کو 2017 میں ڈبونے کی بنیاد رکھی؟ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس ملک کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے. مجھے بتائے پی ایم ایل این چاہتی کیا ہے؟ اب کتنا لیول پلے چاہیے ان کو؟ مرزا سولنگی صاحب.
دیکھیں اب ہم تقریباً الیکشن کے ماحول میں جا رہے ہیں، تو اب لیول پلینگ فیلڈ جو ان کو 17 مہینے میں جو ملنی تھی وہ مل گئی 14 مہینے میں، تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ جو بات کی گئی نا کہ جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، عامر ضیاء نے جو کہا میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یہ ذرا دیکھیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ہے، انہوں نے جمہوریت کو کمزور کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی جمہوریت کے ادارے کیا ہوتے ہیں؟ پارلیمان ہوتی ہے، آزاد عدلیہ ہوتی ہے، میڈیا ہوتی ہے، ان تینوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اور پھر جب ان کو نکالا گیا تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کے اور 2 صوبے جو کہ پاکستان کی جو الیکٹوریٹ ہے اس کا 80% ہے، 59% جو ووٹ دینے والے مرزا ہیں صاحب آپ پنجاب میں بالکل ہیں، بجا فرما رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں بھی جمہوریت ویکسٹ پچ پہ تھی، ویکسٹ پچ پہ تھی۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں واپس آگے کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سیاست میں جی دہائیوں سے ایک پتلی تماشا لگا ہوا ہے، کبھی ایک پتلی اوپر آ جاتی ہے، کبھی ایک نیچے آ جاتی ہے۔ جب تک یہ پتلیاں اپنے آپ کو انسان ثابت نہ کریں جن میں شعور ہے، تب تک یہ تماشا چلتا ہی رہے گا۔ آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے سوائے اپنے آپ کے۔ کل تک دیجیے اجازت۔